बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमेरात 13 अगस्त का आगाज़ हो गया है। पूरे 5 दिन के वक्फे के बाद एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस का सिलसिला बहाल कर रहा हूं। और आज जब हम बात कर रहे हैं ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग के 167 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। और इस 167वें दिन के इख्तिताम पर अब से चंद घंटे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही हैरानकुन दावा किया है। और उस दावे के साथ ही ईरान दौरे हाजिर की सबसे बड़ी पहेली बन गया है। एक ऐसी पहेली जिसका जवाब अभी 13 अगस्त की सुबह तक किसी के पास मौजूद नहीं है। यानी वो ज़माना जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना कहते हैं, जहाँ पर दुनिया भर में कहीं कोई तहकीक हुई हो, कोई किताब लिखी गई हो, किसी अखबार में आर्टिकल छपा हो, कहीं प्रोपेगेंडा किया गया हो, उस प्रोपेगेंडा को काउंटर किया गया हो, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो, डिसइन्फॉर्मेशन दी गई हो, कहीं किसी टॉक शो में किसी ने गुफ्तगू की हो, कहीं किसी ने कोई दावा किया हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए वो हासिल करना, उस तक रसाई हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और ईरान और अमेरिका की जंग वो जंग है जिस पर पूरी दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स, दिफाई माहिरीन, पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पूरी दुनिया के रिपोर्टर्स, पूरी दुनिया का मीडिया नज़रें लगा कर बैठा है। और बड़ी ही माइक्रो लेवल पर जाकर मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनकी छानबीन की जा रही है। और ऐसे वक्त में डोनाल्ड ट्रंप एक दावा करते हैं और उसके बाद हालात बड़ी तेज़ी से तब्दील होते हैं। कुछ बहुत ही अहम रिपोर्ट सामने आती हैं जिससे आपको यह एहसास होता है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माना होने के बावजूद और इंफॉर्मेशन तक इतनी बेहतरीन रसाई होने के बावजूद कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसी पहेलियां हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास मौजूद नहीं है। और दुनिया के सबसे मोतबर समझे जाने वाले, सबसे मौक्कर समझे जाने वाले, ऐसे जिनकी सबसे ज़्यादा साख समझी जाती है, ऐसे इदारे भी सिर्फ और सिर्फ सवालात लेकर बैठे हैं कि ईरान कौन सा मुअम्मा है, ईरान क्या चीज़ है, ईरान ने ये सब कुछ किया कैसे और ईरान आगे क्या कुछ कर सकता है। तो मैं आपको एक तो बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा क्या किया, फिर बीबीसी ने इसके हवाले से क्या रिपोर्ट किया है, ईरान के हवाले से, उसकी फायर पावर के हवाले से, उसके अज़ाइम के हवाले से, और अदरवाइज जो कुछ इंटरव्यू सामने आए हैं और अब्बास इराक़ची का बयान सामने आया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस तमाम खबर के तनाजुर में। लेकिन साल 2025 की सबसे बड़ी पहेली क्या थी, 2026 की तो हम बात कर रहे हैं, तो इसको समझने के लिए जो 2025 की सबसे बड़ी पहेली थी पूरी दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स के लिए, पूरी दुनिया के दिफाई माहिरीन के लिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए, पूरी दुनिया के मुल्कों के दिफाई अताशी जो है वो बैठकर इसको स्टडी कर रहे थे। और मीडिया पर इस पर बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग हुई कि पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हुई तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि एक ऐसा फाइटर जेट जो इंडिया के पास मौजूद था, रफाल, जिसकी कॉम्बैट में कोई लॉस था ही नहीं, कभी मारा नहीं गया, कभी गिराया नहीं गया, वो पाकिस्तान ने कैसे चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग मार्वल्स हैं उसके इम्तजाज से बनाए जाने वाले जो तैयारे हैं, या चाइना और पाकिस्तान का जो डिफेंस कोऑपरेशन है उससे जो तैयारे बनाए हैं, आखिर उन्होंने एक ऐसा तैयारा जिसको इनविजिबल समझा जाता है रडार पर और जिसको आज तक कॉम्बैट में जंग के दौरान निशाना नहीं बनाया जा सका, आखिर पाकिस्तान ने वो कैसे गिरा दिए। कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा, चंद हफ्तों के बाद ये तमाम तफसीलात सामने आ चुकी थी। लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं, ईरान और अमेरिका की जंग का 6ठा महीना चल रहा है और 6ठा महीना तकरीबन ख़त्म होने वाला है। लगभग 5.5 महीने जो है वो गुजर चुके हैं इस जंग को। और इस दौरान जो है वो बहुत सारे पहलू और बहुत सारी पहेलियाँ जो हैं वो सामने आई कि ईरान ने जो है वो F-35 तैयारा कैसे पकड़ लिया, कैसे उसको गिरा दिया, हीट सेंसर से, या फिर आपने जो है वो हीट सीकिंग जो मिसाइल्स हैं उनके ज़रिए आपने दुनिया के स्टेल्थिएस्ट जो फाइटर जेट है उसको कैसे गिरा दिया। F-5 तैयारा जो 1950s का बनाया हुआ है, जिसको अमेरिका ने सवाई ट्रेनिंग के कभी इस्तेमाल नहीं किया, अमेरिका ने उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी एक्सरसाइजेस के लिए इस्तेमाल किया था, और वो भी दुश्मन तैयारे के तौर पर अपने रडार्स को चेक करने के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया। उस F-5 तैयारे के साथ
بعد امریکہ کی جو بہترین جو حفاظت میں موجود فوجی اڈہ ہے کویت میں بورنگ ایئر بیس، اس کو کس طریقے سے ایران نے تباہ کر دیا، الوداعد ایئر بیس پر ریڈارز کو کیسے اڑا دیا، یہ پہلیاں تھیں۔ اس سے پہلے یہ پہلیاں تھیں کہ آبنائے ہرمز کا قبضہ کس طریقے سے برقرار رکھا ہوا ہے، اتنا سکسیسفلی ایران جو ہے وہ کس طریقے سے امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ارد اور دمونا جہاں پر اسرائیل کے جو ان کا نیوکلیر آرسنل موجود ہے، اس کو کس طریقے سے ایران نے جو ہے وہ سکسیسفلی ٹارگٹ کر دیا۔ تو ابھی تک تو یہ پہیلیاں تھیں، لیکن ہر پہیلی کے بعد ایک نئی پہیلی نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک پوسٹ کیا، اور ٹروتھ سوشل پر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل کے اوپر کیا لکھا؟ اس نے لکھا کہ the USA has total control over the Strait of Hormuz۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے اس قسم کی بات نہیں کی، لیکن 13 اگست اور 12 اگست کی درمیانی رات یہ بات کرنا اور اس سے پہلے یہ بات کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ مختلف مواقعوں سے یہ جنگ گزری ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس سٹیج پر آ کر، جہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی ایک خاص جو ہے وہ معنی ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کا مکمل کنٹرول آبنائے ہرمز پر موجود ہے۔ پھر آگے کہا I think we will keep it، کہ میرا خیال ہے کہ آبنائے ہرمز کو ہم رکھ لیں گے، یعنی کہ ہمارا قبضہ جو ہے وہ رہے گا، ہم اس کو ایڈمنسٹر کریں گے، یہاں سے گزرنے والے جہاز ہماری مرضی سے جائیں گے، ہماری مرضی سے آئیں گے، کوئی فیس وصول کرنی ہے تو ہم وصول کریں گے، یعنی قبضہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کا ہمارے پاس رہے گا۔ Our naval blockade is being called by everyone a wall of steel، کہ ہماری جو بحری ناکہ بندی ہے ایران کی اور آبنائے ہرمز کی، اس کو دنیا بھر میں ایک آہنی دیوار کہا جا رہا ہے، وال آف سٹیل کہا جا رہا ہے، اینڈ دیر از نتھنگ ایران کین ڈو اباؤٹ اٹ، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو ایران اس کے توڑ کے لیے کر سکے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دے ہیو نو نیوی، ان کے پاس کوئی نیوی موجود نہیں ہے، دے ہیو نو ایئر فورس، ان کے پاس کوئی ایئر فورس موجود نہیں ہے، دیئر ریمیننگ سولجرز آر ان پیڈ، کہ جو اب ان کے فوجی بچ گئے ہیں، یعنی کہ باقی تو ہم نے مار دیے ہیں، جو بچے کچھ ان کے پاس فوجی ہیں ان کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی ایران کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اینڈ دیئر لیڈرشپ از انسرٹن ایٹ بیسٹ، یعنی اگر کم از کم بھی کہا جائے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کی جو قیادت ہے، اس کے بارے میں ابھی حتمی نہیں ہے کہ مجتبیٰ خامنائی جو ہیں ان کا کنٹرول ہے ایران کے اوپر، ان کے فیصلے مجتبیٰ خامنائی کر رہے ہیں، یا پھر پاسداران انقلاب کے کوئی جنرل صاحب کر رہے ہیں، یا پھر عباس عراقچی کر رہے ہیں، محمد باقر کالیباف کر رہے ہیں، یا پھر مسعود پزشکیان کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کی پوری قیادت کے اوپر سوال اٹھا دیا، اس کے حوالے سے بھی دعویٰ کر دیا۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا دے ہیو نو منی، دیئر کنٹری از شارٹ، all they have is fake news and 300% inflation، کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، ان کا ملک جو ہے اس کو بڑے برے طریقے سے نشانہ بنایا گیا ہے، ان کے پاس صرف اور صرف ایک جعلی خبریں اور فیک نیوز موجود ہے، اور 300% افراط زر، مہنگائی اور انفلیشن کا ان کو سامنا ہے، اینڈ گیٹنگ ورس، اور اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اس ایران از آل ٹاک اینڈ نو ایکشن، کہ ایران کو صرف باتیں کرنی آتی ہیں، ان سے کرنا کرانا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا۔ دا بلی آف دا مڈل ایسٹ نو لانگر، کہ اب ایران جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کا بدماش نہیں رہا، پریز بی ٹو اللہ، یعنی اللہ کا لفظ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے استعمال کیا۔ اچھا، کرسچنز جو ہیں وہ گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایران کے حوالے سے جب بات کرتا ہے تو وہ اکثر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اب یہ دعویٰ کر دیا، اور اس دعوے کے بعد ایران کیسے سب سے بڑی پہیلی بن جاتا ہے، یعنی کہ یہ وہ دعوے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بالکل آغاز سے اس جنگ کے کر رہا تھا۔ جنگ کے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے ملتی جلتی لینگویج میں ایران کی اسی تباہی اور بربادی کا اعلان جو ہے وہ کر دیا تھا۔ لیکن آج جب ہم بات کر رہے ہیں 13 اگست کی صبح، دنیا کے بہت سارے ادارے اس کے حوالے سے اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ ایران اس جنگ کو مزید کتنا جاری رکھ سکتا ہے، یعنی کہ وہ ایران جس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، نہ نیوی ہے، نہ فضائیہ ہے، نہ فوج ہے، نہ پیسہ ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ قیادت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں تو اے آئی کے اس زمانے میں بی بی سی اس کے حوالے سے ایک آرٹیکل لکھتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے دو چیزیں میں آپ کو بڑی حیران کن بتاتا ہوں کہ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ
یہ دعویٰ کرتا ہے اور ادھر جو ہے سید عباس عراقچی ایک ٹویٹ کرتے ہیں، اور عباس عراقچی ایران کے وزیر خارجہ، اور وہ اس حوالے سے کہتے ہیں، وہ یعنی کہ اپنی شرائط، اپنا شرط نامہ سامنے رکھتے ہیں کہ ہم اگر آبنائے ہرمز کو، وہ آبنائے ہرمز جو ڈونلڈ ٹرمپ اپنے پاس رکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کو کھولیں گے تو کس شرط پہ کھولیں گے۔ اس میں سید عباس عراقچی کہتے ہیں کہ ایران's position is clear، کہ ایران کی پوزیشن بالکل واضح ہے، the Strait of Hormuz will remain closed until the US ends the war and blockade, unfreezes Iran's assets and agrees to a region-wide ceasefire covering Lebanon and Gaza۔ نئی شرائط لے آیا ایران سامنے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ایران کی پوزیشن بہت واضح ہے، آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ جنگ کا خاتمہ نہیں کرتا، بحری ناکہ بندی کا خاتمہ نہیں کرتا، ایران کے منجمد اثاثوں کو انفریز نہیں کرتا، ریجن وائڈ پورے خطے میں سیز فائر نہیں کرتا جس میں لبنان اور غزہ شامل ہیں، نو ری اوپننگ انٹل دیز کنڈیشنز آر میٹ، کہ اس وقت تک آبنائے ہرمز نہیں کھلے گی جب تک ہماری یہ شرائط تسلیم نہیں کی جاتی۔ اب ایران کا کانفیڈنس آخر ہے تو کس وجہ سے ہے کہ ساتھ ہی ایک انٹرویو جو ہے وہ دیا جاتا ہے جو ایران کا نیا فوجی ڈاکٹرن ہے اس کے حوالے سے۔ پہلے تو یہ ذرا انٹرویو کا احوال سن لیں۔ انٹرویو جو ہے وہ دیتے ہیں ایرانی پاسداران انقلاب کے جو سینئر مشیر ہیں، بریگیڈیئر جنرل رضا نقدی، وہ انٹرویو دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اب ایک نیا فوجی ڈاکٹرن آ چکا ہے جس میں ایرانی پاسداران انقلاب کو دشمن کی سرزمین پر حملوں کی صلاحیت حاصل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یعنی پہلے ہم اپنے دفاع کی اور کچھ اہم مخصوص ٹارگٹس کو نشانہ بنانے کی جو ہے وہ صلاحیت مینٹین کر رہے تھے، اسرائیل کو یا امریکی فوجی اڈوں کو یا ان کے جو ایسٹس ہیں اس ریجن میں ان کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کر رہے تھے۔ اب ہم جس کو اپنا دشمن تصور کرتے ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو، خواہ وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ملک ہو، اس کی سرزمین کو نشانہ بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے کا پاسداران انقلاب کو حکم دے دیا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے لمبی چوڑی تفصیلات رکھنے کے ساتھ ساتھ امریکہ کا مذاق بھی اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ وہ ملک ہے جس کا بجٹ ہمارے بجٹ سے 100 گنا زیادہ ہے، اور اس کے باوجود جو دشمن کے تمام 14 مقاصد جو ہیں، 14 آبجیکٹیوز لے کر امریکہ اس جنگ میں اترا تھا، اور وہ 14 کے 14 جو ہیں وہ ناکام ہو گئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بیان دیا کہ جو امریکہ کی جانب سے جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش کی جو دھمکی ہے، اس پر ایران نے سخت رد عمل دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے۔ اور یہ نقدی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ہم حملہ کریں گے، اس خطے میں موجود ہر امریکی فوجی اڈے کے اوپر اب ہم قبضہ کر لیں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہے وہ جس کو آپ بول بچن کہتے ہیں، جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ریٹورک دکھانی ہوتی ہے، آپ نے لوگوں کا حوصلہ بڑھانا ہوتا ہے، آپ نے بڑھا چڑھا کر اپنی نقصانات کو گھٹا کر دوسرے کے نقصانات کو، اپنے دشمن کے نقصانات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر جو اب آپ انٹرنیشنل اور انڈیپینڈنٹ ریلیٹیولی اس کانفلکٹ میں ایسے میڈیا کو جس کو آپ تھوڑا بہت ٹرسٹ کر سکتے ہیں، یا آپ ایسا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ قابل ساکھ میڈیا، ایٹ لیسٹ ریسرچ بیس سٹوری کرتا ہے، کاؤنٹر چیک کرتا ہے، موقف لیتا ہے، جو صحافتی ضابطے ہیں کم از کم ان کو بڑی حد تک فالو کرتا ہے۔ بی بی سی جو ہے وہ ایک آرٹیکل شائع کرتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا سوال، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کے بعد ایران کے حوالے سے جو سب سے بڑا سوال رکھا جاتا ہے اور پہیلی جس کو بوجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ آرٹیکل کا ٹائٹل ہے کہ جنگ طول پکڑتی گئی تو ایران کے لیے سب سے خطرناک محاذ کون سا ہوگا۔ اب ٹائٹل تو اس کا یہ ہے، لیکن اس میں لکھا کیا گیا ہے؟ اس میں لکھا گیا ہے کہ جنگ شروع ہوئے 7 ماہ گزر جانے اور ملکی معیشت اور بنیادی انفراسٹرکچر پر شدید دباؤ کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ ایران کی قیادت اب بھی اس تنازع کو جلد ختم کرنے کے لیے بےتاب نہیں ہے۔ یعنی ایران کو، وہ ایران جو ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق بالکل ختم ہو چکا ہے، ڈیسیمیٹڈ، ختم ہو چکا ہے جس ایران کا، وہ ابھی بھی اس تنازع کو جلد ختم کرنے کے لیے ان کو کوئی بےتابی نہیں ہے، کوئی بے چینی نہیں ہے۔ ایران بالکل بے قرار نظر نہیں آتا کہ کسی طریقے سے ہم اس جنگ کو ختم کر لیں۔ ایک ایسا ملک جو اگر اتنا تباہ و برباد ہو چکا ہے تو اس کو تو جلدی ہونی چاہیے کہ ہم فوری طور پر اس جنگ کو ختم کریں، نکلیں، اپنے نقصان سے بچیں، اور جیسی کیسی ڈیل ہمیں ملتی ہے بس ہماری بقا ہو، ہم اقتدار میں رہیں اور ہمیں جو ہے وہ ایک ڈیل مل جائے۔ تو بی بی سی لکھتا ہے کہ تہران ممکنہ طور پر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جنگ کی رفتار اور سمت کا تعین صرف امریکہ نہیں کر سکتا،
کہ امریکہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جنگ کس سپیڈ سے چلے گی, کتنی دیر تک چلے گی, کس طریقے سے شیپ اپ ہوگی, کہاں تک اس کا دائرہ محدود رہے گا, کہاں سے یہ ایکسیڈ کر جائے گا. یہ ایران نے ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی یہ اختیار رکھتے ہیں کہ ہم بتائیں گے کہ جنگ کو کس ہماری شرائط کے اوپر لڑنا ہے اور کس طریقے سے لڑنا ہے. تو بی بی سی لکھتا ہے کہ تہران یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جنگ کی رفتار اور سمت کا تعین صرف امریکہ نہیں کر سکتا, اس کے ساتھ ہی وہ شاید امریکہ کے فوجی, معاشی اور سیاسی اخراجات میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے تاکہ واشنگٹن اس کے بعض مطالبات کو تسلیم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. لیکن بہت کچھ ایک نہایت اہم سوال کے جواب پر منحصر ہے. آخر ایران اس جنگ کو حقیقی طور پر کتنے عرصے تک جاری رکھ سکتا ہے؟ یہی ہے وہ سب سے بڑی پہیلی جس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ بی بی سی جب اس سوال کی کھوج میں جاتا ہے اور دنیا بھر کے جو اس وقت میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جب وہ اس سوال کی کھوج میں جاتے ہیں کہ ایران کتنے عرصے تک یہ جاری رکھ سکتا ہے, تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اسی مفروضے کی بنیاد کے اوپر موساد نے کنونس کیا تھا CIA کو, ڈونلڈ ٹرمپ کو کنونس کیا تھا, اور اس حوالے سے بریفنگ جا کر جو بریفنگ ہے وہ سچویشن روم کو ویڈیو لنک کے ذریعے دی گئی تھی, ایک سیف لنک کے ذریعے بنجمن نیتن یاہو کی طرف سے. اور اب اس کی تفصیلات سامنے آ چکی ہیں کہ بنجمن نیتن یاہو نے, موساد نے اپنی انٹیلیجنس شیئرنگ کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے ایران تباہ ہوگا, اتنے گھنٹے میں یہ ہو جائے گا, قیادت کے مارے جانے کے اتنے منٹ کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوگی, ایران ایسے گر جائے گا, ایسے تباہ ہو جائے گا, اینٹی ریولوشن برپا ہو جائے گا, لوگ باہر نکل آئیں گے, اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے, ہم اپنی مرضی کی حکومت انسٹال کر دیں گے, ٹائم از رائپ, رجیم جو ہے وہ اس کو تباہ کرنا, گرانا, چینج کرنا بالکل ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا. اور انہی مفروضوں نے پھنسوا دیا امریکہ کو اور ڈونلڈ ٹرمپ کو. بی بی سی لکھتا ہے آگے کہ ایران کے پاس تنازع کو طول دینے کی کتنی صلاحیت ہے. اس پر وہ لکھتے ہیں کہ ایران کی دفاعی صنعت اور میزائلوں کی تنصیبات کے بعض حصوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے, تاہم نقصان کی حقیقی نوعیت اور حجم کے بارے میں کوئی آزاد اور قابل اعتماد اعداد و شمار دستیاب نہیں ہے. ایسی پہیلی ہے کہ کچھ تباہ ہو گیا ہے, اب کچھ کسی چیز کا جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے پاس 100 روپے ہیں اور میں نے, آپ کہتے ہیں کہ کچھ اپنے پاس موجود پیسوں میں سے کچھ پیسے خرچ کر چکا ہے عیسیٰ نقوی, تو اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ میرے پاس 100 روپے ہیں اور یہی نہیں پتا کہ میں نے خرچ کتنا کیا ہے, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے پاس اب کتنے پیسے واپس بچے ہیں, باقی کتنے پیسے بچے ہیں. تو سارے کے سارے اندازے اور مفروضے اسی طریقے کے چل رہے ہیں ایران کے حوالے سے. بڑا ہی حیران کن ہے کہ آج کے زمانے میں اور اتنی مائکروسکوپک ایران کے اوپر انٹیلیجنس رکھنے کے باوجود دنیا بھر کے ادارے ایک فیئر اور زبردست ایک کلوز ٹو ریالٹی اسیسمنٹ دینے میں ناکام ہے. آگے یہ کہتے ہیں کہ چیٹم ہاؤس کے تازہ ترین جائزے کے مطابق ایران کے موجودہ میزائل ذخائر کے بارے میں کوئی قابل اعتماد تخمینہ موجود نہیں ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں کے بڑے حملوں کی شدت اور حجم میں کمی دیکھی گئی ہے, تاہم جنگ جاری رکھنے کی صلاحیت کا اندازہ صرف میزائلوں کی تعداد سے نہیں لگایا جا سکتا. ڈرونز اور کروز میزائل نسبتاً آسانی اور کم وقت میں تیار کیے جا سکتے ہیں, جبکہ اب تک مارے جانے والے متعدد فوجی کمانڈرز کی جگہ نئے افراد تعینات کر دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایران کا فوجی کمانڈ اور کنٹرول کا انفراسٹرکچر بھی مجموعی طور پر برقرار دکھائی دیتا ہے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے لیکچرر محمد غائدی نے بی بی سی فارسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, ایران غالباً طویل عرصے تک میزائل حملے کرنے کی اپنی صلاحیت برقرار رکھ سکتا ہے, تاہم ان کی شدت پہلے کے مقابلے میں کم ہو سکتی ہے. یہ بھی صرف اندازے ہیں. اس کے باوجود وہ آبنائے ہرمز میں خلل ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے آگے جو ہے وہ بی بی سی لکھتا ہے کہ ایرانی فیصلہ سازوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایک طویل جنگ امریکہ کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے لیے امریکہ نے اپنے دفاعی ذخائر کا ایک حصہ استعمال کیا ہے اور بعض امریکی جائزوں میں خبردار کیا گیا ہے کہ ان ہتھیاروں کی تیزی سے دوبارہ فراہمی آسان نہیں ہوگی. محمد غائدی کے مطابق تیل کی قیمتوں پر جنگ کے اثرات اور امریکہ کی داخلی سیاسی صورتحال نے تہران میں یہ امید پیدا کی ہے کہ وہ واشنگٹن کو اپنے بعض مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. امریکی داخلی سیاست کے تناظر میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اب بھی ریپبلکن ووٹروں کی نسبتاً مضبوط حمایت حاصل ہے, تاہم مختلف جائزوں اور عوامی سرویز سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے امریکی شہری اس تنازع سے ناخوش ہیں اور انہیں یہ تشویش لاحق ہے کہ
ٹرمپ اب تک اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اگر تہران کا یہ اندازہ درست ہے تو اس کا مقصد صرف امریکہ کو فوجی میدان میں شکست دینا نہیں ہے، اس کے برعکس ایک طویل اور زیادہ مہنگی جنگ خود امریکہ پر دباؤ ڈالنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ فی الحال ایسا کوئی واضح اشارہ نہیں ملتا کہ صرف فوجی صلاحیتوں میں کمی یا عسکری پیچیدگیاں ہی ایران کو جنگ روکنے پر مجبور کر دیں گی۔ پھر آگے بی بی سی نے لکھا کہ ایران کی معیشت کب تک دباؤ برداشت کر سکتی ہے، یہ بھی ایک معمہ ہے۔ اس کے اوپر بھی، اس پہیلی کے اوپر بھی انہوں نے غور و خوض کرنے کی کوشش کی اور اس کا بھی ڈیفینیٹ آنسر موجود نہیں ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایران کو شدید مہنگائی، سرمایہ کاری میں کمی، مقامی کرنسی کی قدر میں مسلسل کمی اور مختلف اقتصادی مسائل کا سامنا تھا۔ یہ تو سب کو معلوم ہے، 47 سال سے ایران کی معاشی ناکہ بندی کی گئی تھی۔ ایران فیٹف کی بلیک لسٹ میں ہے۔ ایران جو ہے وہ دنیا بھر سے آزادانہ تجارت نہیں کر سکتا، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے ان کے معاہدے نہیں ہو سکتے، تیل وہ عالمی منڈی میں جو ریٹ ہے اس کے مطابق نہیں بیچ سکتا، کوئی اس سے خرید لے تو اس کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں، کوئی اس کے ساتھ بزنس کر لے تو اس کے اوپر انٹرنیشنل بینکنگ چینل جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے اوپر امریکہ کی طرف سے پابندیاں لگ جاتی ہیں، اس کے اوپر ملٹی لیٹرل سینکشنز لگ جاتی ہیں، اس پر اقوام متحدہ کی سینکشنز لگ جاتی ہیں۔ اگر اس کے باوجود بھی ایران سروائیو کر رہا تھا تو ان حالات کا سامنا تو ایران پہلے بھی کر رہا تھا۔ آگے یہ لکھتے ہیں کہ ورلڈ بینک کے ایک تخمینے کے مطابق مالی سال 2025-26 یعنی کہ اس سے پچھلے سال کے دوران ایران کی معیشت تقریباً 2.7% سکڑ گئی تھی۔ جنگ نے ان معاشی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ ایران کے شماریاتی مرکز کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 12 مہینوں میں ملک میں مہنگائی 62% تک پہنچ چکی ہے۔ صرف ایران کے صوبے ہرمزگان میں مہنگائی کی شرح 101% سے تجاوز کر گئی ہے۔ روزگار کے شعبے میں بھی جنگ کے اثرات نمایاں رہے ہیں۔ ایران کے نائب وزیر محنت کے مطابق جنگ کے باعث 10 لاکھ سے زائد ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں، جبکہ تقریباً 20 لاکھ افراد براہ راست یا بالواسطہ طور پر بے روزگاری کا شکار ہوئے۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ آخر میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو مہنگائی، بے روزگاری اور معاشی ڈھانچے میں موجود عدم توازن ہے، عوامی بے چینی ہے، عدم اطمینان میں تو اضافہ کر سکتی ہے، لیکن یہ عوامل لازماً تہران کی فوجی پالیسی تبدیل نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ وسیع پیمانے پر عوامی احتجاج یا حکومتی حلقوں کے اندر نمایاں اختلافات پیدا نہ ہوں۔ تو لاجلی یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جو مرضی ڈونلڈ ٹرمپ دعویٰ کرتا رہے، ایران جو ہے وہ ابھی تک سسٹین کر رہا ہے اور اس جنگ کو وہ ختم نہیں کرنا چاہتا، اس طریقے سے لپیٹنا نہیں چاہتا، امریکہ کی شرائط پر ختم نہیں کرنا چاہتا۔ اور اس کے بعد انہوں نے 2 مزید پہلوؤں پر بات کی ہے۔ ایک تو جنگ کے دورانیے پر ایران میں جو اختلافات ہیں، یعنی کہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں، ایران میں بھی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جنگ جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اینڈلیسلی جاری نہ رکھا جائے، جبکہ کچھ لوگ ہیں ایران میں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری تمام شرائط مان بھی لے، جنگ بندی بھی کر دے، اس کے باوجود ہم نے جنگ جو ہے وہ جاری رکھنی ہے۔ پھر جنگ سے باہر نکلنے کی حکمت عملی ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ لگ بھگ یہی ہے کہ ایران جو ہے اس کو جلدی نہیں ہے اس جنگ سے باہر نکلنے کی، ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور پورا ویسٹرن میڈیا اس کے اوپر بات کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے پاس، امریکہ بہادر کے پاس اس جنگ سے نکلنے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو بھی دعویٰ کرے اس کے چند گھنٹے کے اندر ہونے والی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ 13 اگست کی صبح جمعرات کے دن تک، اس کے آغاز تک ایران جو ہے وہ ایک ایسی پہیلی ہے جس کا جواب ابھی تک کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔